सोच रहे होंगे किस बात की तैयारी। जी हाँ, शाबानुल मुअज्जम की तैयारी, वो मुबारक महीना जिसके लिए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तैयारी किया करते। कैसी तैयारी करते, आइए बताता हूँ। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, माह शाबान का चांद नजर आते ही सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तिलावत कुरान पाक की तरफ खूब मुतवज्जे हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि गुरबा और मसाकीन मुसलमान माह रमजान में रोजों की तैयारी कर सकें। हुक्काम कैदियों को तलब करके उनकी हद कायम करते, यानी जिनको सजा सुनानी होती सजा सुनाते, बकिया जिनको मुनासिब होता आजाद कर देते। ताजिर अपने कर्जे अदा करते, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते, यानी माह रमजान आने से पहले पहले अपने आप को फारिग कर लेते। और रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही गुस्ल करके बाज हजरात एतकाफ में बैठ जाते। तो गोया शाबान तैयारी करने का महीना है। माह रमजान की अपने आप को इबादतों की तरफ ले आइए, मस्जिदों की तरफ ले आइए, दुरूद और जिक्र की तरफ ले आइए। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह इस तरह के मजीद मदनी फूल लेकर हाजिर होंगे। और याद रहे, माह रमजान में अभी से एतकाफ की नियत भी कर लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रहे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अश्शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। एक आशिक रसूल के लिए इससे बड़ी क्या सादत होगी कि जिस महीने के बारे में नबी पाक फरमाएं वो मेरा महीना है। और एक बड़ी खूबसूरत कुरान पाक की आयत है जो अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बच्चे बच्चे को कुरान पाक की ये आयत यकीनन याद होती है। और वो आयत दुरूद है जिसमें रब फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। आयत दुरूद जो है ये भी माह शाबान में एक रिवायत के मुताबिक नाजिल हुई है। तो इससे पता चला कि शाबान ये खास दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। इसी आयत को थोड़ा सा समझते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद पाक भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। कुरान पाक में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे अहकामात हैं। कहीं फरमाया नमाज पढ़ो, कहीं फरमाया ज़कात दो, कहीं हमें हज का हुक्म मिला, कहीं हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। कहीं ये रब ने नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते ये काम करते हैं, ऐ मेरे बंदो तुम भी शामिल हो जाओ। पूरे कुरान में यही एक काम अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद और सलाम में शामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। इससे अंदाजा होता है कि दुरूद पाक की अहमियत कितनी है। अलबत्ता ये समझना जरूरी है, अल्लाह का दुरूद पाक भेजना और है, हमारा और फरिश्तों का दुरूद भेजना और है। हम दुरूद भेजते हैं यानी हम रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। और अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, ये उसका दुरूद भेजना है। हमारा रिक्वेस्ट करना, हमारा काम दुआ करना है। अब जरा समझिए कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी नहीं कहा गया कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद भेज दिया, ए मोमिनो तुम भी दुरूद भेजो। यहाँ लफ्ज लाया गया युसल्लून, जो थोड़ी सी अरबिक ग्रामर समझते हैं उन्हें पता है ये कंटिन्यूअसली वर्ब को दलालत करता है। ये कंटिन्यूअसली फेल, कंटिन्यूअसली वर्क को दलालत करता है कि एक बार नहीं, मुसलसल ये दुरूद जारी है। सुभान अल्लाह। तो आप सोचे कि अल्लाह के नबी पर हर लम्हा लाखों करोड़ों अरबों दुरूद जा रहे हैं, तो मेरी और आपके दुरूद पढ़ने की हाजत नहीं है। ये तो हम पर मेहरबानी की गई है। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है कि यार कोई गरीब आदमी आ जाए तो इसको खटा दिया करो, इससे सौदा ले लिया करो ताकि इसका काम भी बन जाए। तो एक्चुअली मुझे और आपको चांस दिया गया है कि दुरूद पढ़कर अपनी किस्मत जगा लो, अपने भाग जगा लो, अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवा लो। तो हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह शाबान में जहाँ बहुत खूबसूरत वाक़यात हुए, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के उर्स आते हैं, उनके अय्याम आते हैं, वहाँ एक बड़ी अजीम हस्ती है, हम सब का जिनसे ताल्लुक़ है, बल्कि यूँ कहूँ कि हम सब उनके फॉलोवर्स हैं, उनके हम मुक़ल्लिद हैं। मेरी मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से।
2 شعبان المعظم یہ آپ کا عرس ہے. اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو تو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا. امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں، ابو حنیفہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے. جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، ان کا نام یہ ہے. تو آج ان کی سیرت، ان کی کچھ بایوگرافی، اور اس بایوگرافی سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کی زندگی کا. کوفہ کی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ وضو فرما رہے ہیں. پہلے یہ فضیلت ذہن میں رہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے وضو کرنے والوں آپ کو مبارک ہو، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر یہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ دھل جاتے ہیں، یہ روایتوں میں تو پڑھا. مگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا. آپ نے وضو کرتے کرتے اس کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر فرمایا، اے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. شاکڈ، یعنی وہ سمجھ گیا کہ امام اعظم پہچان گئے. اس نے کہا جی حضور میں نے توبہ کی. اب آپ نے دوسرے شخص سے کہا جو وضو کر رہا تھا، میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے. وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا حضور میں نے توبہ کی. ایک شخص کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے کہا بھائی شراب نوشی سے، گانے باجے سے توبہ کر لے. اگین حیران تو ہو گیا لیکن پھر اس نے توبہ کی. اب جب یہ واقعہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے، یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسی بصیرت اور کیسی نظر عطا فرمائی. مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ کمال یہ مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ اس نظر کی وجہ سے، اس بصیرت کی وجہ سے مجھے لوگوں کے عیب پتہ چل رہے ہیں. میرے برابر میں کوئی بندہ وضو کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا کون سا گناہ دھل رہا ہے، اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے اس کا عیب کیا ہے. اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے یہ کمال واپس لے لے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور پھر آپ کو لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو گئے. آپ اس سے 2 باتوں کا اندازہ کیجئے کہ ایک تو اللہ پاک نے کمال کیسا دیا تھا، ان کی نظر کیسی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. مگر سوچ کیسی تھی کہ ہمیں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے. اب یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے. ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ عیب پتہ چل جائے، کرتا کیا ہے، اٹھتا کب ہے، سوتا کب ہے، جاتا کہاں ہے، کاروبار کیا کرتا ہے. بھائی نئی گاڑی لے لی، چیک تو کرو پیچھے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں. نیا گھر فلاں سوسائٹی میں، ابھی تو گھر چھوٹا تھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا. ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی تلاش میں رہتے ہیں کسی کی ترقی کیسے ہوئی، کوئی آگے کیسے بڑھ گیا، کسی کو عروج کیسے ملا. اور اگر پتہ چل جائے، دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، میں اور آپ سارے انسان ہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو انسان تو ہوتا ہی، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ پہلے یہ سمجھ لیجیے، انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ انسان مرکب ہے، مکسچر ہے مسٹیکس کا اور بھول کا. یہ تو ہوگا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان سے بھول بھی جاتا ہے. تو اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے یا اس کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اب کیا بنتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اس عیب کو دوسروں کو بتانا، اس کو انجوائے کرنا. ارے بھائی پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہے، ہاں اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، ہاں اس کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ میری بہنیں سن رہی ہیں، ان کو تو بس بال ملنے کی دیر ہے نا، پھر تو سیدھا جا کے سارے ہی پورے محلے کو بتانا ہے. کیوں؟ خود سوچئے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. پہلے تو عیبوں کی جستجو میں نہ رہیں، عیب تلاش کرنے کی فکر میں نہ رہیں، اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو ایسے بھول جائیں یا ایسے دبا دیں جیسے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں. اب میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے بیٹھے ہیں، پھر ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر بھی تو جائیں نا. اللہ کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا. Whenever you find anybody، جب آپ کو کوئی شخص نظر آئے جو کسی پرابلم میں ہے، اگر آسانی ہے اس کی تکلیف دور کریں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ہر چیز پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر یہ فارمولہ درست ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر تو کوئی پیسے والا تکلیف میں ہی نہ رہے.
مشکل میں ہی نہ رہے، ایسا نہیں ہے. کہیں محبت سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں حوصلہ دینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی سے اچھی بات کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی اچھی جائز سفارش کرنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے. ہمارا پہلے ذہن بن جائے کہ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنی ہے. نبی پاک فرماتے جو کسی کی تکلیف دور کرے اللہ کریم قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. لک ایٹ دا ریوارڈ. وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آپ یہاں شاید بہت تھوڑی دیر میں کسی کی تکلیف دور کر دیں، مگر قیامت کی تکلیف دور ہونا اٹس اے بگ ریوارڈ، بہت بڑا انعام ہے. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، عیب پتہ چل گیا، آپ کے سامنے ریویل ہو گیا اس کا فالٹ، آپ چھپا دے، عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا. ہائے ہائے ہائے، قیامت کے دن میرے عیب نہ کھلیں. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا. کتنے عیب ہے کبھی سوچا ہم نے؟ لوگوں سے چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے ارے بھائی فلاں کو نہ پتہ چل جائے، فون بند کر دو، لائٹ بند کر دو، علاقہ تبدیل کر دو. کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں سے چھپانے کے لیے، مگر اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے عیب چھپائے رکھے. لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ہماری، مگر یہ سارے عیب اگر قیامت کے دن کھل گئے تو کدھر جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اگر جنت میں جانا ہے اٹس اے بیوٹیفل وے. عیب پتہ چل جائے چھپائیں. جس طرح اپنے بچوں کے عیب ہم نہیں چاہتے، کہتے ہیں نا ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یار گھر کی بات گھر میں رہنے دو، تو دوسرے کی گھر کی بات بھی اس کے گھر میں رہنے دو نا. اس کی گھر کی بات کیوں محلے میں لے جانی ہے؟ اس کے گھر کی بات کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالنی؟ کیوں انجوائے کرنا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیجئے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، من ضحک ضحک. جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے. تو لوگوں پر ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا اس کے بچے نے، دیکھا اس کی فیملی نے، دیکھا اس نے یہ کیا. کبھی بھی نہیں. کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد یہ آپ پر آفت آ جائے. پتہ بھی چل گیا، عیب چھپائیں. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی بایوگرافی، جیسے میں نے کہا جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے. آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی. 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آج بھی آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول کے لیے مرجع خلائق ہے. آپ ائمہ اربعہ یاد رکھیے گا، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ برحق ہے، یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا پیارے آقا کی صحبت پائی اور اس کا ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی. اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس کی صحبت پائی تو وہ تابعی، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام کی صحبت کا آپ کو شرف بھی ملا. امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امام ہیں. آپ ایسے علم کے پہاڑ ہیں کہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں آپ کے علم کے آگے، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادتوں کا عالم بھی بہت نرالا تھا. بعض اوقات انسان جب بزنس میں بیزی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی میں بیزی ہوتا ہے، تو نفلی عبادتوں کے حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا. دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما دی. تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو. امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے. وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیک السلام یا امام المسلمین. یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا. اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے،
آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک ایک رکعت میں آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ عبادت کا عالم تھا. تقوی کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ بلینئر تھے اس زمانے کے. تو ایک بار آپ کہیں نماز کے لیے گئے تو آپ نے اپنے سیلز مین کو بتایا کہ یہ کپڑا ہے جس میں یہ فالٹ ہے، اگر کوئی کپڑا خریدنے آئے تو عیب بتا کر اسے بیچنا، اس کو بغیر بتائے نہ بیچنا. آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا سیل آؤٹ ہو چکا ہے. آپ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایک بندہ آیا، اچھے ریٹ دیے، میں نے بیچ دیا. تو آپ نے فرمایا تم نے اسے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت عیب بتانا تو میں بھول گیا. اللہ اکبر. آج ہمارا سیلز مین ہو اور ہمیں بتائے جناب میں نے گھٹیا مال اچھے ریٹ میں بیچ دیا، گاہک کو پتہ بھی نہیں لگا، ہم کہتے شاباش بیٹا تو بڑی ترقی کرے گا. ایسے سیلز مین چاہیے جو ہمارا سارا مال بیچ دے. امام اعظم اس پہ ناراض ہوئے اور اس پورے دن میں جتنی بھی سیل ہوئی تھی جو کہ ہزاروں درہم تھے، آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. آپ نے فرمایا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو بغیر عیب بتائے، بغیر گاہک کو مطمئن کیے مال بیچا گیا. پھر امام اعظم کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے. بیان تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں جس امام کو میں اپنا امام مانتا ہوں، آپ بھی حنفی موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں حنفی موجود ہیں، اب ان کی سیرت کو سنیں بھی اور کچھ امپلیمنٹیشنز کریں. تو ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ بول کر مال تو بک جاتا ہے، عیب چھپا کر سیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حرام روزی ہے تو یہ برکت نہیں لاتی ہے. اگر پیسے جمع بھی ہو جائیں تو سکون چلا جاتا ہے. ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے نا کہ یار فلاں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا، ساری مارکیٹ جناب دھوکہ دیتی ہے، میں اکیلا ایمانداری سے چلوں گا تو کیسے آگے بڑھوں گا. تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نصیب میں ہے نا مجھ سے کوئی وہ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو جب جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، حرام زیادہ بھی ہو اس میں سکون نہیں ہے، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس میں بہت سکون ہوتا ہے، اس پہ بڑی برکت ہوتی ہے. ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے برکت کی ڈیفینیشن کوئی اور بنا لی ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بڑے بنگلے ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں، وہ برکت والا ہے. نہیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں. برکت کوالٹی میں ہے. اربوں روپے ہو اور سکون نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، فیملی اور بچے فرما بردار نہ ہو، گھر میں روز ٹینشن ہو، مجھے بتاؤ یہ پیسے برکت والے ہیں؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے نیک نمازی ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو، کوالٹی آف لائف بہترین ہے نا. تو برکت اس شے کا نام ہے. تو برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے. اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بہت اچھی بات ہے. مگر بعض اوقات حرام کمانے والے کو شیطان پتہ کیا ذہن میں بیلنس شیٹ بناتا ہے، وہ بھی تو مردود ہے نا، کہ یار ٹھیک ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت کا کام بھی تو کرتا ہوں، سود کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن میں زکوٰۃ بھی تو دیتا ہوں نا، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں مسجد بھی بنا دیتا ہوں، تو یہ جو غلط کرتا ہوں تھوڑا بعد میں صحیح کرتا ہوں تو یہ بیلنس شیٹ لیول ہو جائے گی. یہ لیول نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. اللہ ناپاک مال قبول نہیں فرماتا ہے. آپ سوچیے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ دے کر آئیں، بڑی خوبصورت پیکنگ ہو، ریپنگ ہو، اور آپ وہ تحفہ دے کے چلے جائیں. بعد میں جب بادشاہ ہے آ کر جب اس پیکٹ کو کھولے تو اس کے اندر ایک بوتل نکلے جس میں پیشاب بھرا ہوا، تو بادشاہ راضی ہوگا یا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی مگر اس پیکنگ کے اندر سے کیا نکلا؟ ناپاک. بادشاہ کہے گا مجھے ایسا تحفہ دے کر گئے. تو جو لوگ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، اور سیٹسفائی ہو رہے ہیں، یار میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں جناب حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں، یہ بھول ہے آپ کی. ناپاک مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تھوڑا کریں مگر حلال کریں. تو یہ بات سیکھیے امام اعظم سے کہ اب آپ کے سیلز مین نے بیان نہیں کر پایا کپڑے کا فالٹ، آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. ہم کہتے ہیں آنے تو جدھر سے بھی آ رہا ہے بھائی، نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، ہم کتنا کھا لیں گے. میں بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں، ویپاری لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ کاش بات سمجھ آ جائے نا. میں نے بہت کیلکولیشن کی، افضل بھائی ذرا غور سے سنیے گا. میں نے کیلکولیشن کی کہ میں جتنا کماتا ہوں، آپ جتنا کماتے ہیں، اپنی لائف میں اپنی کمائی کا کتنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، پرسنلی اپنے اوپر. میکسیمم
آپ 5% خرچ کر پاتے ہیں. 100 روپے کمائے نا اگر پوری لائف کو کیلکولیٹ کرنے, میری ذات پر میں اپنے کمائے ہوئے کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں؟ 5%. باقی کیا ہوتا ہے؟ بچے کھاتے ہیں, فیملی کھاتی ہے, یا میں چھوڑ کے مر جاتا ہوں. ایسا ہی ہے نا. اب میرا جملہ سنیے گا, کمانا 100 ہے, اپنے اوپر خرچ 5 کرنا ہے, اور جواب بھی 100 کا دینا ہے. اگر میں نے حرام کمایا, پرسنٹ تو 5 خرچ کیا نا اپنے اوپر, مار 100 کی کھاؤں, جواب 100 کا دوں باقی لوگوں کے لیے. کل تو قیامت کے دن بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ہمیں کیا پتا والد کہاں سے لاتا تھا, یہ حرام کماتا تھا, ہم انجوائے کرتے تھے, ہم تو مارے گئے نا. اپنی ذات پر 5% خرچ کرنا ہے اور جواب 100% کا دینا ہے. مار 100% کی کیوں کھاؤں بھائی میں؟ تو کیوں نہ تھوڑا ہی کماؤں اور وہ حلال کما لوں. جب خرچ ہی میں نے اپنی ذات پہ تھوڑا کرنا ہے, باقی لوگوں نے کھانا ہے, تو مجھے کیا پڑی ہے میں حرام کام کی طرف جاؤں. کاش یہ بات لاجیکلی سمجھنے والی ہے. جتنا بھی جمع کر لیں آپ خرچ نہیں کر پاتے اپنی ذات پر, تو لیکن جواب تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دینا ہے نا. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ماہ شعبان جاری ہے, نیت کیجئے کہ حلال ہی کمانا ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں میسج بھی آتے ہیں, حضرت دعا کریں, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں, بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں کہ نہیں. اور اب اسی کے اپوزٹ ایک بات سنیے گا, ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص, he was عشرہ مبشرہ, he was صحابی فرام عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ, کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنی پیاری کوسچن ہے. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے, سبحان اللہ, مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا, پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں, ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. سمپل. غذا پاکیزہ, روزی حلال, لقمے حلال, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری ایک طرف حرام بہت سارا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی, پریشانی نہیں جا رہی, اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی ہے. بتاؤ کون سا راستہ اچھا ہے؟ کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف؟ تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کمال کی ہستی ہیں. پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے تھے, قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے بات کر لوں, مجھے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی رات جنت پہ گئے, جنت کی سیر فرمائی, تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا, اے جبریل یہ صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ عرض کی حضور صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے, فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے, قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند